बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में 4 मासूम बच्चों समेत 6 लोग शहीद हो चुके हैं। और DCISPR कहते हैं कि अगर इन्हें जंग चाहिए तो फिर हम जंग लड़ लेंगे। उधर से जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं भारत के, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर इज़ नॉट ओवर येट। और पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अमेरिका में, वो कहते हैं कि भारत जो है वो अपनी बहरी तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई। और उसके साथ साथ इस वक्त 14,000 बच्चे गजा में मौत के मुंह में जा रहे हैं अगर बर वक्त इमदाद नहीं मिलती। और कल इटली, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको और कुछ 20 ममालिक के नुमाइंदों के ऊपर जब वो मगरबी पट्टी का दौरा कर रहे थे, उसके ऊपर इजरायली फौजियों ने फायरिंग कर दी। आखिर ये होने क्या वाला है, हो क्या रहा है? नेतन्याहू कह रहा है कि मैं पूरे गजा पर कब्जा करूंगा, और इधर से भारत जो है वो हर रोज एक माचिस की तीली लगा रहा है। जो बयानिया है किसी वक्त जो वो बना रहा है वो दोबारा एक जंग के धाने पर ले जाएगा। आखिर आने वाले दिन कितने खौफनाक, कितने होलनाक होने वाले हैं, ये जानते हैं पाकिस्तानी बाबा वांगा मोहम्मद उसामा अली से। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले मुस्तनद एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर और इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर। उसामा साहब, मैं चाहता हूँ मुझे पहले ये पाक भारत एशिया का सिनेरियो बताएं, फिर इंटरनेशनल वाले मामला मुझे करें। आखिर ये हो क्या रहा है? चीजें रुक नहीं रही। ट्रंप इज वेरी होपफुल कि मैं चीजें सेटल कर लूंगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो ये कोई अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मैं इसको समझता हूँ कि इसको बिल्कुल मजीद क्लैरिटी से होना चाहिए था कि जंग चाहिए कि जंग नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? बच्चे मारे गए हैं, ये पहले भी आपको याद है, मैं इस पे बड़ा क्लियर था कि APC के वक्त भी अगर जबरदस्त किस्म का घुस के अफगानिस्तान के अंदर जाके जिधर बिलों में थे वहीं जाके प्रॉपर क्रैकडाउन होता तो ये सूरत हाल नहीं होती थी। कौन से डायलॉग? इस्लाम, बिल्कुल, अगर ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बने तो इस्लाम किसी भी ऐसे शख्स को स्पेयर करने का अलाउ ही नहीं करता कि जो इंसानी जान की कद्र कीमत को ना समझे। फिर बात अगर बच्चों, औरतों, बूढ़ों की आ जाए या आपकी फसलों की, अमलाक की आ जाए, तो फिर तो कहानी और हो जाती है। फिर तो वो किसी और उसका मुस्तहिक हो जाता है। मतलब उसमें समझ लें कि सेवेरिटी बढ़ जाती है उसकी जो है। तो अब इस बात पे समझ लें कि ये इन लोगों की जो आपकी सो कॉल्ड, मैं समझता हूँ कि जितनी भी मुक्तदर है और सो कॉल्ड हमारे नंबरदार चले आ रहे हैं, कभी वो आ गया कभी वो आ गया, ये आपस में, लेकिन लोगों की शायद मैं समझता हूँ जहालत और लोगों की बर्दाश्त, उसको भी सलाम है कि इनको बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी शक्लें बार बार देख रहे हैं। ये 10 दफा भी घूम के आ जाते हैं तो आ जाते हैं। जबकि APC APS वो मौका था कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के, ये क्या अपने आप को समझते हैं कल के हमारे हाथों के बनाए हुए आज हमारी सर पे बैठे नाच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसी पाक फौज की एग्जिस्टेंस जो थी, लोगों को, आपको पता है मैंने जो कहना होता है वो मैं कह देता हूँ। पाक फौज की एग्जिस्टेंस पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से इसलिए मशरूत थी कि जब ये बना उसी वक्त से इसकी सालमियत को खतरात, एक दुश्मन इसको मिल गया बनते ही। अब उसमें आपको पता है कि ये काफी इल्हाक शुदा रियासतों का कम्बिनेशन था, जिसका फिर हमने देखा कि 71 में बांग्लादेश जो पाकिस्तान था वो असल पाकिस्तान का पतला हिस्सा अलहदा भी हुआ। तो वो सालमियत को ही, जैसे कहते हैं, शुरू से ही ये हमारे पीछे थे। अब भी बलूचिस्तान और ये KPK और कश्मीर, ये सब क्या चाह रहे हैं? ये तोड़ना चाह रहे हैं।
تو پاک فوج کو اگر ان کے بچے، ان کے جوان، ان کے جیسے انہی کے اسکول میں پڑھنے والے بچے ایک فوجی کے آپ ان کو یوں ماریں گے تو آپ فوج کا کیا مورال اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا؟ دوسری بات یہ، اور پھر اس فوج کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے، کھلی چھوٹ نہ دی جائے اس فوجی کو کہ بھائی صاحب آپ ان کا جو ہے نا پرفیکٹ علاج کرو. کیا کرنے ہیں ایسے میزائل سنبھال کے آپ بڑی فوج اور آپ بڑے میزائل توڑا بوڑا بنا دو نا جیسے امریکہ نے بنایا تھا. یہ کب تک بدماشی چلے گی؟ کیونکہ یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اس پہ اجتماعی فتویٰ اب ایشو کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تقی عثمانی اور یہ جتنے بھی پرانے بزرگ ہیڈ آف جتنے بھی اسکول آف تھاٹس کے مشترکہ اس پہ فتویٰ لیں. ویسے ججوں سے فیصلے لے لیتے، فتویٰ نہیں نکلتا. قرآن کی آیت بالکل کلیئر ہے کہ جس نے ایک انسان کا خون کیا اس نے پوری انسانیت کا. اس کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو. مطلب اس کا بڑا کلیئر ہے کہ اگر ایک آدمی نے مرڈر کر دیا کسی ایک انسان کا تو اب سارے انسانوں کو مل کر اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ سارے دیت. ورنہ تو جس انداز سے یہ لیتے ہیں فلمی، یہ قرآن کو چاہتے ہیں کہ قرآن کے مترجم جو ترجمے ان کو انویلڈ کر دیں، پریکٹیکل نہ رہنے دیں. بس پریکٹیکلٹی نہ ہو اس میں، ثواب جنتیں یہ ساری کہانیاں گھڑ لو. جس نے ایک انسان کا خون کیا اس نے پوری انسانیت مار دی، یعنی کہ اب اس سے دیت پوری انسانیت کی لو، اس سے قصاص پوری انسانیت کا لو. یا یہ کوئی خیالی دنیا میں لے گئے ہو اس کو؟ اس کی پریکٹیکل اپروچ یہ تھی کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اب سارے انسانوں کو چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھے، مشترکہ دشمن سمجھے. یہ ہے فیصلہ، یہ ہے فتویٰ. اور اس فتوے کے تحت یہ آئی ایس پی آر صاحب کی یہ بات جسٹیفائی نہیں کرتی کہ وہ کہیں کہ یہ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ صحیح. نو نو نو، بچے مرے ہیں، پاک فوج کے جوانوں کا مورال اپ چاہیے تو کرش اٹ. جہاں تک جانا پڑتا ہے جائیں، اور اس ایمبیگیوٹی سے نکلیں سیاست دانوں والی کہ وہ جی ہم بات کر لیں گے. کوئی بات شاد نہیں ہوتی، قاتل سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی. جو قاتل ہے اس سے کوئی بات اسلام کرنے کی کوئی، قتل سے پہلے تک 1000 بار بیٹھو، 1000 بار میثاق کرو، جب تک وہ کسی انسان کی جان کو ہاتھ میں مت لے اس وقت تک 1,00,000 دفعہ بیٹھنا بیٹھو، لیکن اس وقت مت بیٹھو جب کوئی کسی کا قتل کر دے. ختم کہانی. اس کے بعد آپ کا حق ہے کہ آپ صرف سمجھ لیں کہ یہ شیطان کے پورے اس میں چلا گیا ہے، کیپچرڈ ہو گیا. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری پاک فوج کو اور آئی ایس پی آر کو مزید کلیئرٹی کے ساتھ مزید اس سے آنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جنگ بندی بنا رہے تھے وہ آپ کو نظر آ ہی گیا کہ ہم نے سیلیبریشنز اتنی فتح کی کیوں کی دوران جنگ. اصولی طور پہ وہ جنگ کے بعد بنتی ہیں جب جنگ فنش ہوتی ہے. یہ دوران جنگ جو ہم نے سارا کچھ کیا اس کا آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹ سن لی کہ کس وجہ سے تھا، وہ بھی پتہ چل گیا. جنگ جاری ہے، انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا تھا کہ دھماکے ادھر شروع کروا دیں گے. ابھی کے پی کے میں بھی فل فلج یہ دے دیں گے. جیسے میں نے کہا کہ وہ سوچیں گے رافیل جتنے پیسے ان کو بی ایل اے کو طالبان کو کیوں نہ پھینک دیں، سمپل بنے تو ہوئے ہیں. تو وہ زیادہ ڈیمیج کریں گے. اور آپ دیکھ لیں ہمیں کتنا زخمی کر رہے ہیں اور کتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. دوسری بات ایک اور بتائیں، کوئی بھی ملک ہے، چلیں ایک اس سینیریو پہ بھی لوگ شاید ڈرتے ہیں بات کرنے میں. مجھے بتائیں کہ افغانستان میں جب جنگ تھی تو افغانی کیا صرف پشاور تک آئے تھے؟ کیا صرف پشاور میں انہوں نے کاروبار کیے تھے؟ اب جو ماشاءاللہ اتنی جو وہ چڑھ جاتی ہے بھوت کہ اٹک تک ہم ہیں، اٹک تک ہم ہیں، یہ جی پورا وہ ایریا خطہ ہے، چلو ٹھیک ہے پھر ہم بند کر لیں سارا کچھ ہے. ادھر سے ہم بلوچستان میں اچھی سی وہ کیا کہتے ہیں اپنی فوج پراپر تعینات کر دیتے ہیں، سمگلنگ کر دیتے ہیں بند. تو آپ لوگ پھر کر لیں، آپ لوگ اپنا ایریا یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، سارا کچھ لے لو اور جیو. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو. اسلام تو ہمیں ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، ایکتا کی بات کرتا ہے. یہ تو مینجمنٹ کی لکیریں ہیں صرف. اسلام کہاں لکیریں کھینچتا ہے؟ اسلام تو کوئی لکیر نہیں کھینچتا. وہ مشرق سے مغرب تک مسلمان ایک جسم کی مانند. اسلام کی لکیریں نہیں ہیں، اسلام کی نہیں ہے یہ لکیریں، مینجمنٹ کی ہیں، بجٹنگ کی ہیں.
آپ کی گورننس کے لیے ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں انڈین انگلیوں پہ پاکستان کو توڑنے کی باتوں پہ آئے ہوئے ہیں طالبان، اس سے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کہاں سے ٹکڑوں کو یا زمینوں کو نومینیٹ کرتا ہے. اسلام تو پوری زمین کا ہے، اللہ پوری زمین پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمین کے لیے رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے. دوسری بات، بیڑی بیڑے تو آنے ہی آنے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پلان ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ اس سائڈ سے کراچی کو اور اس دفعہ گوادر کو اور اس سارے ایریے کو ٹارگٹ کریں گے. لیکن یہ کچھ دن کا گیپ ہے. یہ گیپ یہ ہے کہ ابھی آپ کو انڈیا میں بھی یہ خبریں ملیں گی، یہی ساری اس طرح دھماکوں کی اور یہ انریسٹ اور بغاوت کی. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ 2-4 دن میں آپ کو 21-22 بڑی کریٹیکل ڈیٹس تھی پاکستان انڈیا دونوں کو لے کے، اور یہ دھماکے شماکے بھی چلنے ہیں. اصل جنگ کی جو دن ہے وہ پھر 1 سے 7 جون کے درمیان میں یہ کریٹیکل ٹریگر ہوگی. ہم مٹی کھاتے ہیں، ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، مار دیے آپ نے میزائل ان کے ڈیمز پہ. ڈیم وہ بنا ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا ہے ہی اتنا، چلو تم لوگ بنا لو، ہم سے تو بنتا نہیں، تم لوگ بنا لو. یہ کوئی باتیں ہیں بھلا؟ یہ اتنا اچھا موقع تھا، مارتے 2 میزائل، کہانی ختم کرتے. پھر تو ہم کہتے کہ جنگ بند ہو گئی. پھر تو ہم کہتے کہ چلو جس کا حق مارا گیا تھا وہ مل گیا، آپ کوئی چکر نہیں. دوسری بات، جو انڈین سٹینس ہے دہشت گردی کو لے کے، یا وہ تو ابھی پھر بڑھنے والی ہے انڈیا میں. لے لو، پھر انریسٹ آنے والا ہے، پھر کیا کر لو گے؟ تو پھر وہ ختم ہو جائے گی جنگ. وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اب ذرا سا بھی کوئی ہوا وہ تو بہانہ بنائیں گے، فالس فلیگ پھر کر لیں گے. کیا مسئلہ ہے؟ مودی پورے کا پورا امریکہ کو لٹانا چاہتا ہے انڈیا کا پیسہ جو انہوں نے کمایا ہے، جو بڑے اکنامک ہب بنے. سارا آرڈر اس نے اسلحے میں دینا ہے، جاتے جاتے سب اسلحے میں بیچ دے گا. پورا انڈیا اس بات کو یاد کر لے، مودی صرف اور صرف پوری انڈیا کی اکانومی اسلحے پہ لگا دے گا. اس وقت جو اس کا دماغ ہے، جاتے جاتے کشمیر لینے کے خواب کے چکروں میں نے کہا تھا وہ پرلی سائڈیں اپنی سنبھالے، باقی ریاستیں خطرے میں ہیں اس کی، وہ کشمیر کو تاڑی پڑا ہے. بہرحال یہ جنگ ابھی جاری ہے، اس نے کروٹیں لینی ہے، اس نے فیزز ہیں اس کے. اب آپ کو یہ دونوں سائڈوں پہ سڑکوں پہ احتجاج کا کہا تھا، آج بلکہ سنا ہے کہیں احتجاج شروع ہے. ادھر سکھوں کا شروع ہے، جو یہ گولڈن ٹیمپل پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے فوج بھیج دی تھی، وہ کہتے ہیں کوئی کہانی نہیں تھی، کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. اسی طریقے سے وہ سکھ ٹریگر ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ انڈیا کی سڑکیں گرم ہونی ہیں، ہماری بھی ہونی ہے. اور آج سنا سکھوں نے تو کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ پاکستان کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا ہمارے مقدس مقامات پہ حملہ، اور ہمارے دفتر خارجہ نے بھی، کیونکہ وہ بھارت نے جھوٹ بولا. سکھ بھارت کو پڑ گئے ہیں کہ یار کون سے رڈار لگایا تم نے ہماری گولڈن ٹیمپل کے اوپر، وہ تو پڑ گئے ہیں. اچھا اسامہ صاحب، ہم اگلی بات یہ بتائیں، یہ مشرق وسطیٰ والا، یہ اسرائیل اور یورپ والا سب دھمکی دی ہے برطانیہ نے ہم تجارت بند نہیں کریں گے. اسرائیل نے کہا ہے تم نے اپنا بیڑا غلط کروانا ہے تو کروا لو، نہ کرو تجارت. اس نے کہا کہ بھائی امداد دے غزہ کو. لیکن اب یہ معاملہ، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یورپی یونین، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یہ اب اسرائیل کے ساتھ سیدھے ہوں گے. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا شیطان کی ایک تھیوری پیش کی تھی کہ شیطان سب سے پہلے اپنا جو ونش میں ہوتا ہے نا ساتھی، اس کا اسی کو پہلے بلی کا بکرا بناتا ہے. تو جتنے بھی اور پھر جب ہوتا ہے نا اصل مار کا، تو پھر جسم کو چھوڑ کے باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اس کی ٹیکنیک ہے. یہ آپ لوگ بھی چیک کر لیں، کبھی بھی پھڈا ہو ایک کھتی میں ٹھوکیں جا کے، اسی ٹائم بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ جسم سے شیطان نکل جاتا ہے. بس پھر اس سے پوچھو ہاں بھائی. اور میں اس میں کئی دفعہ ہنس کے کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستانی پولیس کا لطر بہت اچھی چیز ہے، خصوصاً وہ جو پہلا ویلکمنگ ہوتا ہے، اس سے ایک دم جسم سے یہ ساری ایئر پریشر، اس کا ویکیوم وہ بنتا ہے نا پریشر، ایئر پریشر، تو یہ چیزیں جسم چھوڑ دیتی ہیں، تو بندہ پھر بندے کا بالکل سیدھا طوطے کی طرح بولنے لگتا ہے. خیر، اب جو اسرائیل کی یہ صورتحال سر جی اس مئی کے بعد سے بدل گئی. راہو میں جوپیٹر آ گیا، جو اس کے چھٹے گھر، تیسرے گھر کا مالک. میں پچھلے 2-3 پروگرام اس پہ پہلے ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ چھٹا گھر آرمی کا، ہیلتھ کا اور دشمنوں کا، تیسرا گھر کمیونیکیشن کا، وہ بھی فورسز کا. تو جب راہو میں جوپیٹر آیا تو اب اس کا مطلب ہے ہمسائے کا بھی، تو اب اس کا بھی راستہ بند ہوگا. یہ ابھی ان کے جو یورپی یونین کے بیانات ہیں، ان سے اگلی فیز یہ آئے گی کہ ارد گرد کے ممالک
اسرائیل کو آئسولیشن میں ڈال دیں گے. ارد گرد کے ممالک اسرائیل کو آئسولیشن میں ڈالیں گے، اس کے کمیونیکیشن کے راستے بند کریں گے، اس کے رسد کے راستے بند کریں گے، اور اس میں کوئی ممالک کا اضافہ مل سکتا ہے. ایک بات سمجھ لیں، میں نے بم اس لیے چلوایا تھا کہ میں نے آرڈر پکڑنے تھے، میں نے آرڈر پکڑ لیے ہیں، بس ٹھیک ہے، اب معاملہ میری بلا سے جہاں مرضی جائے. ٹرمپ اپنا پھیری لگا گیا، دیٹس فائن. بس ایران اور انہوں نے آپس میں کہہ دیا کہ جوری ہم ایکسچینج کر لیں گے، سیول جو جوری ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سعودیہ کو بھی دے دیں گے، یو اے ای کو بھی دے دیں گے، مل کے ہم یہ یوز کریں گے. نہ ایٹم بم ہم بنا رہے ہیں نہ وہ بنائیں، بس سمپل. اسی پہ یہ تو کنفلکٹ ہی سعودیہ ایران کی وجہ سے وہ بننا تھا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ خامنائی صاحب نے کہ سعودی شہزادے کو کہ یہ زمین بھی آپ کی، فوج بھی آپ کی، اسلحہ بھی آپ کا، ہم بھی آپ کے، سب قصہ ہی ختم کر دیا. اب امریکہ کیا پلے کرتا ہے ان کے درمیان میں؟ اور چائنا کا کریڈٹ ہے اس میں، جس نے بڑا ان کے درمیان پیچ اپ کروایا. رشیا کا بھی میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں رول ہے ان بٹوین. تو یہ ایک اچھی وہ ہے. لیکن اسرائیل ایران پہ حملہ کر دے گا پینک ہو کے، اور ایران پھر سارے مل کے کوئی اور الائز اس پہ چڑھائی کر دیں. اب اسرائیل 2027 تک ایک نئے فیز میں انٹر ہونے جا رہا ہے، جب ہر روز اسرائیل کے لیے آپ کو ٹف خبریں سننے کو ملیں گی. اور شاید امید بڑی ہے اس میں انشاءاللہ کہ ظلم کا جو حساب ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، ظلم کا حساب جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے. اور بلکہ اس پروگرام کے توسط سے اردن، مصر یا جو بھی غزہ کے کیمپس ہیں، وہاں سے اگر کوئی ہم سے رابطہ کرے گا، وہاں موجود شخص، اور کوئی اگر ادھر کی صورتحال سے آگاہ کرے گا، ہمیں بتائے گا، تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے پروگرامز میں یہ کال ضرور دے دیں گے کہ اس دفعہ کی قربانیاں، وہ قربانیاں حصوں والی ویسی ہی نہیں ہوتی. یا میں انہوں نے مولویوں نے وہ بنایا ہوا ہے، اپنا جان دینی ہوتی ہے، جان کو یہ چکر نہ دیں. اللہ تعالیٰ کو یہ انہوں نے چکر دیے ہوئے ہیں، جان ہی دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قربانی میں. اور وہ حج والوں کے لیے واجب ہوتی ہے، باقیوں کے لیے مستحب ہوتی ہے، لیکن وہ اچھی ہے، ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں ہر مہینے چھری پھیرو، لیکن چلو سال میں ایک دفعہ. تو اس کا یہ ہے کہ اس چکر میں ہم وہ کوئی اس طرح کی کال دے دیں گے کہ لوگ ادھر اپنی وہ اگر کوئی اچھے لوگ ہم سے رابطہ کر لیں تو ہم بے شک خود بھی جانا پڑا یا ان کو ہی اپنے رخ بھیجنے پڑے کہ وہاں ساری فیملیز گن دیں ہمیں ادھر کیمپس میں، ان کے نومینیٹڈ نام کے حساب سے 4 پہ ایک ہم بکرا یا جو بھی اس کی کوئی ارینجمنٹ ہے وہ، یا ان کو خوراک یا کچھ بھی جو اس ٹائم کی ضرورت ہے. بکرا تو ایک دن میں کھلا کے پرے کریں گے، تو وہ بہتر ہے کہ ہم کچھ اور ان کے لیے اس طریقے کی کوئی کریں گے انشاءاللہ مہم. صرف مصر، اردن سے کوئی بھی رابطہ کرے جو سن رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی اپنا حصہ ملائیں. اگر آپ لوگ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم اپنے طور پہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اپنی قبر کے لیے اور اپنی نمازوں کو پورا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو رہا سر جی. عملاً یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال کہا کرتے تھے، یہ ادھر سے ٹائم وہ جہاد کا ہے اور ہم مسلح ناپ کے کھڑے ہو گئے. مسلمان کٹ رہا تھا اور ہماری کوئی نماز شماز نہیں ہوتی، کوئی قربانی، حج، کچھ بھی نہیں ہوتا جب مسلمانوں پہ کسی نکر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہو. صرف مسلمانوں پہ نہیں، اسلام اصل تو ساری دنیا کے انسانوں کا ہی ذمہ دار ہے. لیکن چلو جتنا جنہوں نے فرقوں میں جی کے ان کو ٹیکے لگے ہوئے فرقوں کے، تو اتنا چلو بھی پھر صرف جسٹ مسلمان کے لیے تو اٹھ جاؤ، چھوڑ دو باقی اسلام، تو جسٹ اپنے لیے تو اٹھ جاؤ. تو یہ صورتحال میں خوشخبری یہ ہے کہ اسرائیل کو ٹف ٹائم ملے گا، اسرائیل کو بہت زیادہ ٹربل دیکھنے کو ہے. اب سے بعد بے فکر ہو جائیں، اس کو گھیرا بھی جائے گا، اس پہ اجتماعی حملوں کی بھی خبریں آئیں گی اور اس میں کافی زیادہ شدت. لیکن یہ ایران پہ اٹیک کرنے کے بھی بھرپور اس کے چانسز ہوں گے، کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو بڑے طریقے سے ڈسٹنس بھی کر رہا ہے، ان بھی ہو رہا ہے، ڈسٹنس بھی کر رہا ہے. اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے اس ٹائم کہ وہ کدھر کو بہ جائے. وہ کسی صبح کچھ ہے، کسی صبح کچھ اور ہے. تو وہ اب اس ٹائم بالکل نان ریلائبل پارٹنر کہہ سکتے ہیں اب اس کو. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ان پٹ. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ.